अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 जमादी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। गोवा के मशहूर नाइट क्लब ब्रिज बाय रोमियो लेन में हफ्ते की देर रात एक बड़ा हादसा पेश आया। रात 1 बजे सिलेंडर के धमाके से पूरी इमारत लम्हों में शोलों की लपेट में आ गई। सिर्फ चंद खुशकिस्मत बच गए। आतिशज़दगी में 25 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर क्लब के मुलाजिमीन बताए गए। 25 मरने वालों में 3 ख्वातीन भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद दम घुटने से हलाक हो गए। इब्तदाई मालूमात से पता चला है कि नाइट क्लब हिफाजती ज़वाबित पर अमल कर रहा था। नाइट क्लब पिछले साल ही खुला था। उन्होंने क्लब की इंतजामिया और इजाजतनामा देने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तलात के मुताबिक अरपुरा गाँव के इस नाइट क्लब में रात 1 बजे के करीब सिलेंडर धमाका हुआ। मुतासरीन ब्रिज बाई रोमियो लेन के मुलाजिम थे। 50 जख्मियों को इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। मरने वालों में 4 सैयाह और क्लब के 19 मुलाजिमीन शामिल हैं। वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने एतराफ़ किया कि क्लब में आग से हिफाजत के मुनासिब इक़दाम का फक़दान था। ये क्लब गोवा के दारुलहुकूमत पणजी से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और रात देर के पार्टियों के लिए जाना जाता है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने गोवा के मशहूर नाइट क्लब ब्रिज बाई रोमियो लेन में हफ्ते की रात देर गए पेश आए हादसे में कहा कि वाक़े की वजह जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने मरने वालों के लवाकिन के लिए फीकस 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। गोवा हुकूमत मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसे गिरफ्तार किया जाएगा। गोवा के सयाहत के शोबे में यह सबसे बड़ा सानिया है। क्रिसमस और नए साल से ऐन कबल इस आग ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। बीजेपी रुकने असेंबली माइकल लोबो ने शुमाली गोवा के रेस्टोरेंट में आग लगने पर गम का इजहार करते हुए कहा कि मरने वालों में ज्यादातर मुकामी लोग थे जो रेस्टोरेंट के तहखाने में काम करते थे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद गोवा में दीगर तमाम क्लबों का सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। सयाहों ने हमेशा गोवा को एक बहुत ही महफूज मुकाम समझा है, लेकिन यह आग काफी परेशान कुन है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने आज इतवार को साबिक फौजियों की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हिंदुस्तानी फौज की जनूबी मगरबी कमान की तरफ से मुनक्किद की गई मैराथन ऑनन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का आगाज जयपुर के अल्बर्ट हॉल से हुआ, जहां चीफ मिनिस्टर के साथ साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल मधुवेंद्र सिंह भी शामिल थे। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए शर्मा ने कहा कि सर्दियों में पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद मुसल्लह अफवाज के लिए अवाम के गहरे एहतराम की अक्कासी करती है। गोवा के अरपुरा में आतिशज़दगी के हादसे में गम का इजहार करते हुए, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज इतवार की सुबह मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज इतवार की सुबह लिखा कि शुमाली गोवा जिले में आतिशज़दगी के अंदोनाक वाक़े से गहरा दुख हुआ है, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई। सोगवार खानदानों के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। इन्हें इस मुश्किल वक्त में ताकत मिले। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरपुरा में आतिशज़दगी के हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और मुतासरा खानदानों के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया। आज इतवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, गोवा के अरपुरा में आतिशज़दगी का हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे ख्यालात इन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। जख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह अरपुरा गोवा में आतिशज़दगी के हादसे में मरने वालों के लवाकिन के लिए 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। जख्मियों को वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने आज इतवार की सुबह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरपुरा में आतिशज़दगी के वाक़े के बारे में इनसे बात की और मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सावंत ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़मीनी मौजूदा सूरत-ए-हाल और रियासती इंतज़ामिया की तरफ से उठाए गए इमदादी इक़दाम के बारे में बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गोवा के वज़ीर आला ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अरपुरा में आतिशज़दगी के अलमनाक वाक़े के हवाले से मुझसे बात की। उन्होंने ज़मीनी मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। गोवा की हुकूमत इस मुश्किल वक्त में मुतासरा खानदानों को हर तरह की मदद फराहम कर रही है। इंडिगो के ऑपरेशनल बहरान के दरमियान एयरलाइन की परवाज़ों की मनसूखी आज इतवार को भी जारी है।
اگرچہ حکومتی مداخلت کے بعد صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن مسافروں کی مشکلات میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے۔ ملک بھر کے بیشتر ہوائی اڈوں پر لمبی قطاریں اب بھی دیکھی جا رہی ہے، جو اپنی پروازوں کے روانہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ گریزنہ مسافروں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے بڑھتے ہوئے کرایوں پر بھی اپنی گرفت سخت کر دی ہے۔ انڈیگو کی 25 پروازیں آج پونے ایئرپورٹ پر منسوخ ہیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر کل 54 آمد اور 61 روانگی منسوخ کر دی گئی۔ جموں ایئرپورٹ پر انڈیگو کی 10 میں سے 2 پروازیں منسوخ کر دی گئی، جن میں سے ایک دہلی اور دوسری اندور جانے والی تھی۔ دہلی کے IGI ہوائی اڈے پر آج صورتحال بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن صبح سے ہی کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ان میں جموں، امرتسر، احمد آباد، گوہاٹی، ناگپور اور ایزول کے لیے پروازیں شامل ہیں۔ بین الاقوامی پروازیں فی الحال شیڈول کے مطابق رپورٹ کر رہی ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر انڈیگو کی پروازوں کی منسوخی سے متاثر ہوائی مسافروں کے لیے ایک بڑی راحت پہنچاتے ہوئے صدرن ریلوے نے تمل ناڈو اور کیرالہ میں متعدد ہائی ڈیمانڈ سروس پر خصوصی ٹرینیں چلانے اور کوچوں کے عارضی اضافے کا اعلان کیا ہے۔ آج اتوار کو ایک سرکاری بیان کے مطابق مسافروں کی مانگ میں اچانک اضافے کو پورا کرنے کے لیے خصوصی ایکسپریس ٹرینوں کے 3 جوڑے 7 اور 8 دسمبر کو چلائے جا رہے ہیں۔ کوئمبٹور ڈاکٹر MGR چنئی سینٹرل کوئمبٹور ایکسپریس اسپیشل دونوں کو تروپورو، ایروڈو اور سیلم کے راستے چلے گی۔ اس طرح ترووننتھاپورم نارتھ چنئی ایگمور ترووننتھاپورم نارتھ ایکسپریس اسپیشل بھی آج 7 اور کل 8 دسمبر کو پوڈونور، تروپور، ایروڈ اور سیلم کے راستے چلائی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع کے بیلڈانگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے معطل رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس دوران ہزاروں کا مجمع موجود تھا۔ ہمایوں کے حامیوں نے مسجد کی حمایت میں نعرے بھی لگائے۔ وادر کے یہ پروگرام ایودھیا میں 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کی 33ویں برسی پر منعقد کیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے پوری ریاست میں فرقہ وارانہ کشیدگی جیسی صورتحال دیکھی گئی، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے بھاری سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا۔ ہجوم سینکڑوں کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تقریب کا آغاز دوپہر 12 بجے کے قریب تلاوت قرآن پاک کے بعد ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کے لیے لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر چکے ہیں۔ ہزاروں حامیان اپنے سروں پر اینٹیں لے کر پہنچے۔ اس تقریب کے منتظم ہمایوں کبیر نے دعویٰ کیا کہ یہ چھوٹے پیمانے پر بابری مسجد کی بالکل نقل ہوگی۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری مذہبی اتھارٹی ہے اور ہم شانتی بنائے رکھیں گے۔ ہمایوں کبیر نے سنگ بنیاد کی تقریب میں موجود ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالدہ، مرشد آباد اور جنوبی 24 پرگنہ کے لوگ بابری مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ مسجد بنانے کے لیے میرے پاس 25 بیگھہ زمین ہے، لیکن مقامی انتظامیہ ہمیں روک رہی ہے۔ ہمیں سرکاری پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا جس نے ہمیں مسجد بنانے کے لیے 80 کروڑ روپے دینے پر اتفاق کیا ہے۔ انڈیگو ایئر لائنز گزشتہ 5 دنوں سے شدید بحران کی زد میں ہے۔ اب تک مجموعی طور پر اس کی سینکڑوں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ صرف 5 دسمبر کو ہی انڈیگو کی تقریباً 1000 پروازیں منسوخ کی گئی، جبکہ ہفتے کو بھی 800 سے زائد پروازیں منسوخ رہی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ رد ہونے والی پروازوں کے مسافروں کو ریفنڈ ملنے میں بھی دقتوں کا سامنا ہے۔ انڈیگو کے اس رویے پر مرکزی وزارت برائے شہری ہوابازی نے سخت رخ اختیار کیا ہے۔ وزارت نے انڈیگو کو ہدایت دی ہے کہ آج اتوار کی شام 8 بجے تک سبھی زیر التوا ریفنڈ کو یقینی بنائیں۔ یعنی آج اتوار کی شام تک رد پروازوں کے مسافروں کو ٹکٹ کی رقم ملنے کا قوی امکان ہے۔ ترنمول کانگریس کے معطل رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے مغربی بنگال کے بیلڈانگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ زیادہ تر لوگ ہمایوں کبیر کے اس اقدام کو مذہبی سے زیادہ سیاسی سمجھ رہے ہیں۔ ایودھیا کیس کے معروف وکیل اقبال انصاری نے بھی مسجد پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ مندر مسجد سیاست اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اقبال انصاری نے ہمایوں کبیر کے ارادوں پر بھی سوال اٹھائے۔ اقبال انصاری نے TMC کے معطل رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کی طرف سے بیلڈانگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، آج رام جنم بھومی اور بابری مسجد پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ عدالت کے فیصلے کا ملک بھر کے مسلمانوں نے احترام کیا تھا۔ آج بنگال میں عین انتخابات سے قبل TMC لیڈروں کو بابری مسجد کی یاد آ رہی ہے۔ مندر مسجد کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ ہم اسے سیاست سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بابر کے نام پر کوئی مسجد نہیں بننی چاہیے، کیونکہ بابر کوئی مسیحا نہیں تھا۔ اقبال انصاری نے یہ بات کہی۔ سنچار ساتھی ایپ کے حوالے سے اپنے قدم واپس کھینچنے کے بعد اب حکومت سیٹلائٹ کے ذریعے فون کی لوکیشن ٹریک کرنا چاہتی ہے۔ خبر رساں ANC ریوٹرز کے حوالے سے ABP نے لکھا کہ حکومت ٹیلی کام انڈسٹری کی ایک تجویز پر غور کر رہی ہے، جس میں اسمارٹ فون کمپنیوں کو سیٹلائٹ لوکیشن ٹریکنگ فیچر کو کارکرد کرنا ہوگا۔ حالانکہ ایپل، گوگل اور سیمسنگ جیسی کمپنیوں نے رازداری کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس قدم کی مخالفت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکولر آپریٹرز ایسوسی ایشن
آف انڈیا نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ اگر حکومت اسمارٹ فون کمپنیوں کو AGPS ٹیکنالوجی کو کارکرد کرنے کا حکم دے گی تبھی صارف کی درست لوکیشن کا پتہ چل سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی میں فون کی لوکیشن سروس ہمیشہ آن رہے گی اور صارف کے پاس اسے غیر کارکرد کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر ابھیشیک نیر نے وراٹ کوہلی کے فارم اور شاندار بلے بازی پر کہا ہے کہ اس وقت ان کا ذہن کسی AI کمپیوٹر جیسا کام کر رہا ہے، اس لیے وہ اتنی بہترین بلے بازی کر رہے ہیں۔ وراٹ کوہلی کا ذہن انہیں فٹ ورک، شاٹ سلیکشن اور کریز کے استعمال غرض ہر چیز کے لیے بہترین آؤٹ پٹ دے رہا ہے۔ اتنی تیز رفتار صرف AI کمپیوٹر ہی دے سکتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کی 33ویں برسی پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ممبئی میں سید نوری کی قیادت میں رضا اکیڈمی کی جانب سے 3 مقامات پر اذانیں دی گئی۔ حالانکہ پولیس نے بھنڈی بازار پر اذان دینے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن باقی جگہوں پر اذان دی گئی ہے۔ کل ہفتہ 6 دسمبر 2025 کو بابری مسجد شہادت کی 33ویں برسی پر رضا اکیڈمی کی جانب سے حسب اعلان 3:45 پر مینارہ مسجد، کھتری مسجد اور نواب ایاز مسجد مانڈوی پوسٹ آفس کے پاس اذانیں دی گئی۔ بھنڈی بازار چوراہے پر بھی اذان دی جاتی تھی، لیکن گزشتہ سال اور اس سال بھی پولیس کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی۔ اس تعلق سے رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری کو ڈونگری پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس سال بھی بھنڈی بازار چوراہے پر اذان کا اہتمام نہ کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے 2 سالہ دور حکومت میں ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ گرام پنچایتوں کے انتخابات میں عوامی خدمت گزاروں اور گاؤں کی ترقی کے لیے کام آنے والوں کا انتخاب کیا نہیں، ایسے امیدواروں کو کامیاب بنائے جو وزراء اور ارکان اسمبلی کے ساتھ مل کر عوامی خدمت انجام دیں۔ وزیر اعلیٰ نے آج ضلع نلگنڈے کے دیورکنڈا اسمبلی حلقے میں مختلف ترقیاتی و تعمیری پروگرامز کا سنگ بنیاد رکھا، جس کے بعد ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے BRS کے سربراہ اور سابق چیف منسٹر KCR پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ان کے زیر قیادت کانگریس حکومت فلاح اور ترقی کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ غریبوں کے ساتھ انصاف کرنا کانگریس حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ریونت ریڈی نے KCR سے استفسار کیا کہ کیا 10 سال کی لوٹ مار ابھی بھی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ KCR کے دور حکومت میں غریبوں کے راشن کارڈز نہیں ملے، مکانات نہیں ملے، نہ ہی کسانوں کے اور نوجوانوں کے مسائل حل کیے گئے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے منعقد ہونے والی تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ ریاست کے مستقبل کا رخ متعین کرنے والا اہم پروگرام ثابت ہوگی۔ ہفتے کی شام سیکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ یہ سمٹ تلنگانہ کے طویل مدتی ترقیاتی ویژن کو عالمی سطح پر پیش کرنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت کا ویژن اور تیار کردہ دستاویز دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب حاصل کرنے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و بالی ووڈ کے بھائی جان اداکار سلمان خان ہفتے کی شام ایک اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے، جہاں انڈین سپر کراس ریسنگ لیگ سیزن 2 کا رنگا رنگ آغاز گچی بولی GMC بالا یوگی ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں ہوا۔ اس تقریب میں ریونت ریڈی مہمان خصوصی تھے، جبکہ ریاستی وزیر سیدر بابو اور بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کی موجودگی نے پروگرام کی رونق میں اضافہ کر دیا۔ تقریب میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور سلمان خان نے نہ صرف ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا بلکہ بغیر گر بھی ہوئے، جس کا منظر اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے خوب سراہا۔ دونوں کے ایک ساتھ اسٹیج پر آنے کے لمحے سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے اور ہزاروں صارفین نے ان تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کر کے خوشی و دلچسپی کا اظہار کیا۔ انڈین سپر کراس ریسنگ لیگ سیزن 2 کا آغاز حیدرآباد کے کھیلوں کے منظرنامے میں اضافہ سمجھا جا رہا ہے۔ شہر میں گزشتہ رات اچانک کیے گئے آپریشن کوچ میں 5000 پولیس ملازمین نے 15000 گاڑیوں کی تلاشی لی اور 1600 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ اس کارروائی کا شخصی جائزہ لینے کے بعد کمشنر پولیس حیدرآباد سجنان نے رات دیر گئے کمانڈ کنٹرول سے راست مشاہدہ بھی کیا۔ کل رات ساؤتھ ویسٹ زون کے ٹولی چوکی اور ساؤتھ زون میں گلزار ہاؤس پر کارروائی میں شریک کمشنر پولیس نے کہا کہ آپریشن کوچ جاری رہے گا۔ یہ ایک دن کی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے 150 مقامات پر تلاشی لی گئی۔ کمشنر نے کہا کہ شہر کو جرائم سے پاک اور شہریوں کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنے ایسے اقدامات مددگار ثابت ہوں گے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد پر پروازوں کے منسوخ ہونے کی وجہ سے مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر آسام سے تعلق رکھنے والے تقریباً 50 مسافرین ایسے ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے انڈیگو کی پرواز سے روانہ ہوئے تھے۔ تکمیل عمرہ کے بعد ان کی واپسی جدہ سے برا حیدرآباد گوہاٹی ہونی تھی۔ حیدرآباد آمد کے بعد ان کی گوہاٹی جانے والی پرواز منسوخ ہو گئی اور یہ لوگ ایئرپورٹ پر رک گئے۔ تقریباً 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ان مسافرین کو SM ڈیکن پارک ہوٹل شمشاباد منتقل کیا گیا۔ انہیں ہوٹل میں صرف ایک دن قیام و طعام کی سہولت فراہم کی گئی، جبکہ انہیں 8 دسمبر کو گوہاٹی واپسی کی ٹکٹ دی گئی ہے۔ ان زائرین سے کہا جا رہا ہے کہ مزید 2 دن تک ہوٹل میں قیام و طعام کے اخراجات وہ خود برداشت کریں۔
گوہاٹی کے کچھ ذمہ داران کی جانب سے اس سلسلے میں ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد سے رابطہ کرتے ہوئے اطلاع دی گئی۔ امجد اللہ خان خالد نے شمشاباد ایئرپورٹ اور پھر ان عمرہ مسافرین کی ہوٹل کا دورہ کیا اور ان کی رہائش و طعام کے انتظامات کرنے کی انڈیگو ایئر لائنز کے حکام سے اپیل کی۔ امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ زائرین عمرہ میں اکثریت معمر افراد کی اور انہیں طبی امداد کی بھی ضرورت ہے۔ انڈیگو حکام مناسب سہولیات فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ اگر انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے زائرین کی مدد نہیں کی جاتی ہے تو وہ اپنی جانب سے ان زائرین عمرہ کے لیے تمام انتظامات کریں گے۔ گوہاٹی سے تعلق رکھنے والے زائرین عمرہ نے فوری مدد کی پہل کرنے پر امجد اللہ خان خالد سے اظہار تشکر کیا۔ کتاب بیٹی کے میٹھے بول رسم اجرا کرتے ہوئے جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے خوشگوار موڈ میں کہا کہ ان دنوں اردو کی خدمت کی خاص ضرورت ہے، جس کو کتاب کے مصنف خواجہ رحیم الدین نے جستجو کی مصنف اپنی کتابوں میں خواتین کی عظمت اور بچوں کی تربیت کو اجاگر کیا۔ مصنف اردو کی قدردانی اور توجہ کی بدولت اس مفید تصنیف سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس حالیہ تبصرے پر شدید اعتراض کیا ہے کہ صدیوں پرانے زخم مندمل ہو رہے ہیں۔ مودی نے حال ہی میں ایودھیا کا دورہ کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا تھا۔ اویسی نے کہا کہ مسلمان 6 دسمبر کو کبھی نہیں بھول سکتے جب بابری مسجد شہید کی گئی۔ اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی۔ صدر مجلس نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 5 سال کے زخم اب بھرے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی، پھر کس بنیاد پر وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کن زخموں کی بات کر رہے ہیں؟ صدر مجلس نے کہا کہ زخم یہ ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی اور دستور اور قانون کی بالادستی کو کمزور کیا گیا۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر سے ناواقف افراد اور روزگار سے مربوط کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے، جس میں ایم ایس آفس وتھ ایڈوانس ایکسل، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی جی ایس ٹی فوکس، آٹو کیڈ، 2D 3D اسٹرکچر پلاننگ، ریوٹ آرکیٹیکچر، ڈی ٹی پی، فوٹوشاپ، کورولا اور اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی تعلیمی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی افراد ان کورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برائے نام فیس کے ساتھ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ کورسز کا آغاز کل پیر 8 دسمبر سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔